आ जाओ अब, कितना वक्त लगेगा? लगता है आज कोई मेहमान आने वाले हैं। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा लिबास भी तैयार करना है। आपके मेहमान कौन हैं? सरहदी इलाकों के तुर्क सरदारान हैं। क्या आप नहीं चाहती कि आपके मेहमान मुझे देखें कि मैं तुम्हारे चोर भाई के लिए माले गनीमत जो हूं? एक बार फिर तुमने मेरे भाई को चोर कहा तो सोच लेना। वरना क्या? फातिमा, उससे नाराज मत होना। तुमसे नाराज हूँ मैं? अपने कले आखिर कब जा सकती हूँ आरान? खुद छोड़ कर आऊंगा मैं तुम्हें। हद है। हथियार आ गए हैं जनाब। उन्हें हमने इतने साल बेकार में बर्दाश्त नहीं किया। ये बारूद उनकी खास जगहों को तबाह करेगा। ये तलवारें उनके प्यारों की जान लेंगी। हर आदमी तलवार के साथ उनके सामने होगा। जो मुश्किल वक्त में पीछे नहीं हटेंगे, वो जो जबरदस्ती हम पर मुसल्लत हुए बैठे हैं, अब उन्हें चैन की नींद नहीं आएगी। मुझे बताओ तैसरुस, सूरत हाल क्या है? आपने बगावत की जो आग भड़काई थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बड़े उस्ताद के आने से पहले हमें तैयार रहना होगा। तो सब तैयार है तुर्क को तबाह करने के लिए? तैयार है। गुंजा खातून, एक सिपाही गायब है आपका। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि कमरे में दाखिल होने वाले शख्स का ताल्लुक हमसे है? भला आप मेरे कमरे में सिपाही क्यों भेजेंगे? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। दुरुस्त कहा। ये वाज़े तौर पर एक चाल है। मुझे अपनी महारत दिखाओ। ओहो! अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए, खुशामदीद, तशरीफ लाइए। तशरीफ रखिए याकूब साहब। आप यहाँ हैं कराची साहब, जानदार साहब। हमारी जगहों का पहले से ही तयन कर लिया गया। हर चीज का अब से एक निजाम होगा। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको मजीद हिकमत दे उस्मान। आपका वतन मेरा वतन है। महमद साहब ने खबर भेजी है कि जंगजुओं ने यानी शहर को घेर लिया है सर। हाईकोर्ट, हम सब उलमाओं के साथ सौत नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास काफिरों के सर भी हैं। किसी की दी हुई जगह हासिल करके फिर उसके शुक्रगुजार होते हैं जानदार साहब। हम अपनी कलाइयों से अपना माल और अपनी जगह हासिल करते हैं। तुर्कों का वतन सोने से आजाद करके उसे जमीन के बराबर हो जाने दीजिए। जो जमीन सिक्कों से खरीदी जाती है वो सिक्के खत्म होने पर खो भी दी जाती है। अगर हम अपनी जानों के मकरूज होंगे तो कुर्बान भी हो जाएंगे उसके लिए। उन जमीनों को फतह किया मैंने सिक्कों से नहीं, खून से। समागर के सर के लिए दियत तो क्या, अपने कबीले का कुत्ता भी नहीं दूंगा मैं। और यही है जो मेरा आखिरी फैसला है।
उस्मान साहब, जब मुख्तसर खैमों का कबीला जमीन की तलाश में था, मंगोलों के हमले हमने बर्दाश्त किए। माजी भूल गए क्या? ये बाजी हमने भी जीती है। तुम्हारे ख्वाब पानी में मिल जाएंगे और वो तुम्हें बहा ले जाएगा। आखिर किस ताकत के साथ लड़ोगे? उस ताकत के साथ जिससे कि हाथों को बांधा और उसे अपनी सरजमीन से भगाया। उस ताकत के साथ जिसने भी मेरी जमीन पर नजर डाली, उसे उसी जमीन में दफन कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत में रैमूस जंगल में भाग रहा था कि इतने में ही उसके सामने से कुछ सिपाही आकर उसको घेरे में ले लेते हैं। रैमूस अपने घोड़े से नीचे उतरता है और उन पर हमला कर देता है। वहाँ पर उनके दरमियान लड़ाई जारी थी। इतने में ही पीछे से कोनूर तीर चलाता है और रैमूस पर हमला करने वाले सिपाही को ख़त्म कर देता है। रैमूस वहाँ से भागने लगता है। कोनूर वहाँ पर उन सिपाहियों से लड़ने लगता है। दूसरे सिपाही भी पहुँच जाते हैं और रैमूस को वहाँ पर काबू में कर लिया जाता है। बाइंदर साहब कहते हैं, अपना मुंह खोलने से पहले तुम कहीं नहीं जा सकते हो। आईकूत आता है और उसको खूब पीटने लगता है। कोनूर कहता है, इस कुत्ते के हाथ बांध दिए जाएं। बाइंदर साहब कहते हैं, जब तक ये जिंदा है वो नहीं रुकेंगे, जब तक ये मुंह नहीं खोलेगा ये मरेगा नहीं। कोनूर कहता है, चलो अब हम यनी शहर जा रहे हैं। जिसके बाद वो रैमूस को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। यनी शहर का मंजर सामने आता है जिसमें कालीन बिछाए जा रहे थे, सिपाही तैयार थे। मरकज़ी दरवाजे से उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ तशरीफ़ लाते हैं और मरकज़ी दरवाज़ा खुलता है। बुरान आता है और उसके पीछे पीछे तमाम सरदारान भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। याकूब बे अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। सिपाही वहाँ पर उन सरदारान पर सोने के सिक्कों से बरसात कर रहे थे। याकूब बे आगे आकर सलाम करते हैं। उस्मान साहब उनके सलाम का जवाब देते हैं और कहते हैं, हमें खुशी है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। सब सरदारान शुक्रिया अदा करते हैं। याकूब बे आगे आकर कहते हैं, आपका शुक्रिया, आपने अच्छी तैयारी की है, आपने हमें खुश आमदीद किया है। उस्मान साहब कहते हैं, यहाँ बहुत से सरदारान हैं, हमने जो वादा किया था वो ज़रूरी भी था। उस्मान साहब कहते हैं, तौरान चलो। जिसके बाद वहाँ पर याकूब बे अंदर जाने लगते हैं और सरदारान भी पीछे पीछे जा रहे थे। उस्मान साहब कहते हैं, और हान तुम रैमूस का इंतज़ार करोगे, ये काम आज रात ख़त्म हो जाएगा। और हान कहता है, जो आपकी मर्ज़ी मेरे जनाब। इतने में ही उस्मान साहब देख रहे थे वहाँ पर जहर कुताई अलगुन खातून और अपने बच्चे को लेकर जा रहा था। उसका बच्चा उस्मान साहब को जाता हुआ सलाम कर रहा था। उस्मान साहब जहर कुताई को जाता देखकर काफ़ी मायूस थे, मगर जहर कुताई वहाँ से चला जाता है। दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। उस्मान साहब भी अंदर की जानिब बढ़ जाते हैं। इधर तमाम ख़वातीन के लिए दस्तरखान लगाया गया था। फातिमा खातून तमाम ख़वातीन को लेकर वहाँ पर पहुँचती है। तमाम सरदारान की बीवियाँ वहाँ पर पहुँचती हैं। एक खातून कहती है, आपने अपनी शान के मुताबिक महल बनाया है मलहून खातून, रात के खाने तक यहीं पर बैठे। इतने में ही वहाँ पर तमाम सरदारान की बीवियाँ बैठने लगती है कि वहाँ पर सादत खातून पहुँचती है। मलहून खातून कहती है, आपको खुशामदीद सादत खातून। सादत खातून आकर वहाँ पर मरकज़ी नशिस्त पर बैठ जाती है। मलहून खातून उसको काफ़ी गौर से देख रही थी और काफ़ी गुस्से में भी थी और अपने गुस्से को काबू में रख रही थी। सादत खातून कह रही थी, अच्छी तैयारी की है मलहून खातून, महल काफ़ी खूबसूरत है। जिसके बाद मलहून खातून साइड पर बैठ जाती है और अपने गुस्से का इजहार नहीं करती। सादत खातून कहती है, ख़वातीन और फितनात, मलहून खातून के लिए हमारे कपड़े के 100 पर्दे तैयार करो। एक बार जब ये दीवारें इनसे सदा दी जाएंगी तो फिर यह हकीकत महल लगेगा। मलहून खातून कहती है, शुक्रिया आपका, लेकिन हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमारे तमाम कपड़े हमारे अजीम काई ख़वातीन ने बुने हैं, आप वो कपड़े हमारी ख़वातीन को दे सकती हैं। इधर मरकज़ी खैमे के अंदर बुरान वहाँ पर कह रहे थे, यहाँ पर याकूब बे बैठेंगे, यहाँ पर करासी साहब और जानदार साहब आप लोग यहाँ पर बैठेंगे। बुरान वहाँ पर सबको सबके मुकामात दिखा रहा था। उस्मान साहब मरकज़ी नशिस्त पर खड़े थे। करासी साहब कह रहे थे, क्या ये नई रवायत है उस्मान साहब, ये पहले से ही तय है कि कौन कहाँ पर बैठेगा। जानदार साहब कहते हैं, ये इंतज़ाम अच्छा है। उस्मान साहब कहते हैं, अब से हर चीज़ का एक निज़ाम होगा। आपने इन कालीनों पर हमारे निशानात बनाए हैं माशाल्लाह। जानदार साहब कहते हैं, आपको इल्म था उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं, इन निशानों ने हमारे लिए कई लोगों का खून बहाया है। इनमें से कुछ हमारी सरजमीनों को अपना नहीं, वो हमें अजनबी समझते हैं। उनकी चालों ने हमारे निज़ाम को ख़राब कर दिया है। उस्मान साहब का इशारा याकूब बे की जानिब था। उस्मान साहब कह रहे थे, इसीलिए हम उन्हें चाहते हैं कि आप खुद को अजनबी महसूस ना करें, हमारे घर को अपना घर बनाएं, हमें आप अपनों में से जान लें। करासी साहब कहते हैं, याकूब साहब आपकी जगह पर दरमियान का निशान क्यों नहीं है। उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह अल्लाह बुरान, आपने ये गलती कैसे की है। बुरान कहता है, मुझे माफ़ कर दें जनाब। याकूब बे कहते हैं, कोई मसला नहीं है, ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती हैं। जिसके बाद वो कायम माज को आवाज़ लगाते हैं और कायम माज वहाँ पर अपनी जैकेट फैला देते हैं। जिसके बाद याकूब बे उसके ऊपर बैठते हैं। तमाम सरदारान वहाँ पर बैठ जाते हैं। याकूब बे कह रहे थे, आप फिक्र ना करें सरदारान, ज़मीन का हर टुकड़ा जिस पर मैं बैठता हूँ वो दरमियान की ज़मीन है, मगर आपका घर अब मेरा है
عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو ہی یہی بتانا چاہتے تھے، اب سے ہماری تمام چالیں حقیقت پر مبنی ہوگی انشاءاللہ۔ برہان جاؤ شربت لے کر آؤ۔ برہان کہتا ہے جو حکم حضور، جس کے بعد وہاں پر سب کو شربت پیش کیا جاتا ہے۔ ادھر ایک سپاہی یعقوب بے کے کان میں آ کر کہتا ہے مجھے محمد بے کی خبر ملی ہے، سپاہیوں نے یعنی شہر کو گھیر لیا ہے جناب۔ عثمان صاحب کہتے ہیں سب لوگ لطف اٹھائیں۔ ادھر خواتین کو بھی شربت پیش کیے جا رہے تھے۔ ایک خاتون کہتی ہے ہم نے سنا ہے کہ آپ سرحدوں پر ہی رہی ہیں سعادت خاتون۔ سعادت خاتون کہتی ہے جو تم نے سنا ہے وہ ٹھیک ہے، سرحدوں کے ارد گرد بہت کام کرنا ہے اور کچھ عرصہ سرحدوں کے ارد گرد رہیں گے۔ ملعون خاتون کہتی ہے پھر تو ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے سعادت خاتون۔ سعادت خاتون کہتی ہے بالکل ایسا ہی ہے۔ خوبصورت لڑکی یہ کون ہے ملعون خاتون؟ وہ دراصل ہولوفیرا کی بات کر رہی تھی، کیا یہ آپ کی بہو تو نہیں ہے؟ ملعون خاتون یہ سن کر کافی حیران ہوتی ہے۔ دوسری خاتون کہتی ہے نہیں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ اورحان بے کی خاتون ہے۔ ملعون خاتون کہتی ہے یہ ہولوفیرا ہے، ہماری مہمان ہے۔ ہولوفیرا کہتی ہے میں شہزادی ہوں، جیسا کہ ملعون خاتون نے کہا ہے میں یہاں پر مہمان ہوں۔ سعادت خاتون کہتی ہے میں نے سوچا کہ ملعون خاتون نے اورحان کی شادی کسی غیر ملکی خاتون سے کر دی ہے۔ ہولوفیرا کہتی ہے آپ اچھا مذاق کر لیتی ہیں۔ سعادت خاتون کہتی ہے کون سی ہوا تمہیں ان سرزمینوں پر کھینچ کر لائی ہے ہولوفیرا؟ ہولوفیرا کہتی ہے تجارت، میں یہاں پر آپ کی طرح تجارت کرنے آئی ہوں۔ ادھر ایک خفیہ ٹھکانے کا منظر سامنے آتا ہے جس میں بہت سے سپاہی موجود تھے اور وہاں پر فیصل بھی موجود تھا اور وہ اپنی تلوار کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا بتاؤ تیاریاں کیسی ہے؟ سپاہی کہتا ہے ہتھیار راستے میں ہے جناب، ہمارے تاجر جنہوں نے اعتماد حاصل کیا ہے وہ ہتھیاروں کو دوسرے سامان میں چھپا دیتے ہیں۔ فیصل کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم نے ان تمام چیزوں کو ایک وجہ سے برداشت کیا ہے، یہ بوتلیں ان جگہوں پر پھٹیں گی جہاں پر وہ سب سے محفوظ سمجھتے ہیں۔ جس کے بعد فیصل تلوار نکال کر کہتا ہے یہ تلواریں ان لوگوں کو کاٹ دیں گی جس سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے سپاہیوں۔ کوئی سپاہی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے پاس تلوار نہ ہو۔ تمہارے پڑوسی، تمہارے دوست وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تم نے کھانا کھایا ہے، وہ جنہوں نے برسوں سے ہم پر گھسنے کی کوشش کی ہے، وہ ہمارے ہاتھوں مریں گے اور اب وہ سوئیں گے نہیں کیونکہ ہم جاگ چکے ہیں۔ مجھے بتاؤ باقی جگہ۔ سپاہی کہتا ہے کاراجہ حصار کے 50 مزید لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور سوغوت کے عیسائی ہمارے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آفندی واسیلیوس جو بغاوت کی آگ آپ نے جلائی ہے روز بروز بڑھے گی۔ فیصل کہتا ہے ضرور بڑھے گی، بہت زیادہ بڑھے گی، استاد کے آنے سے پہلے سب کچھ تیار ہو جائے گا۔ کیا تمام ترکوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس آدمی کا نام اصل نام واسیلیوس تھا اور یہ فیصل نام سے مشہور تھا عثمان صاحب کے سپاہیوں میں۔ یہ عثمان صاحب کے درمیان ایک غدار تھا۔ ادھر دوسری جانب جنگل کے اندر علاؤالدین گنچا خاتون اور سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ علاؤالدین کہہ رہا تھا گنچا خاتون آپ کا ایک سپاہی غائب ہے۔ گنچا کہتی ہے تمہارا حافظہ بہت مضبوط ہے مدرسے والے۔ علاؤالدین کہتا ہے ہاں مجھے نہیں یاد ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوا ہے اور بھول گیا ہوں۔ گنچا کہتی ہے میں نے اسے سردار بابا کی طرف بطور ایلچی بھیجا ہے۔ تم اتنے متجسس کیوں ہو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کمرے میں داخل ہونے والا ڈاکو ہم میں سے تھا؟ علاؤالدین کہتا ہے آپ میرے اس کمرے میں سپاہی کیوں بھیجیں گی بھلا؟ میرے پاس ہے ہی کیا چیز جو کہ آپ چھینیں گی؟ ایسا ہی ہے نا؟ گنچا کہتی ہے بالکل ایسا ہی ہے، اگر میں نے سپاہی بھیجا ہوتا تو میں جو چاہتی وہ لے لیتی۔ علاؤالدین کہتا ہے لگتا ہے کہ کوئی جال بچھایا گیا ہے، میرے قریب کوئی ہے جو کہ کھیل کھیلنا پسند کرتا ہے، آپ کھیلوں کو بھول جائیں، مجھے اپنی صلاحیتیں دکھائیں۔ گنچا کہتی ہے دیکھتے ہیں کہ تمہارا دماغ جتنا تیز ہے اتنا گھوڑا بھی تیز ہے یا نہیں۔ جس کے بعد وہ وہاں پر گھوڑے کی دوڑ لگانے لگتے ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے آپ مجھے بالکل بھی نہیں جانتی ہیں گنچا خاتون۔ جس کے بعد وہ دونوں وہاں پر گھوڑے کی دوڑ لگاتے ہیں اور پھر سوغوت کا منظر سامنے آتا ہے جس میں بالا خاتون نماز ادا کر رہی تھی۔ اتنے میں ہی وہاں پر علاؤالدین پہنچ جاتا ہے۔ علاؤالدین اپنی ماں کو آواز دیتا ہے، بالا خاتون پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے۔ علاؤالدین آ کر بالا خاتون کے ہاتھ کا بوسہ لینے لگتا ہے تو بالا کہتی ہے ایسا نہ کرو بیٹا، بیمار ہو جاؤ گے۔ علاؤالدین کہتا ہے میں یہ برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ جس کے بعد وہ اپنی ماں سے گلے ملتا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے تم ٹھیک ہو نا؟ تم بالکل ٹھیک ہو ماشاءاللہ۔ علاؤالدین کہتا ہے اگر آپ ٹھیک ہوں گی تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بالا خاتون وہاں پر کھانسنے لگتی ہیں، علاؤالدین ان کو وہاں پر بٹھاتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے یہ پیے اماں، جس کے بعد وہ بالا خاتون کو کچھ دوائیں پلاتا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے بتاؤ بیٹا کونیا میں حالات کیسے ہیں؟ علاؤالدین کہتا ہے کونیا اسی طرح ہیں اماں، لیکن یعقوب صاحب مصیبت کا باعث بنیں گے، انہوں نے اپنی بیٹی کو کونیا بھیجا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے میں یہ جانتی ہوں، میں اسی وجہ سے کافی پریشان ہوں۔ علاؤالدین کہتا ہے خیریت ہے اماں؟ بالا خاتون کہتی ہے یعقوب صاحب تمہارے بابا کی بیعت لینا چاہتے ہیں۔ علاؤالدین سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور دوستو آج کے ہماری اس چھوٹے سے ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو آج کے ایپیسوڈ پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر ساتھ دی گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیجیے گا تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ کیونکہ دوستو اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، الپرسلان سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 97 کے آغاز میں آپ لوگ دیکھیں گے
الپرسلان صاحب سرمئی بازار میں تمام سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے، میرے شیروں میں جانتا ہوں کہ میں غصے میں ہوں، میں بھی آپ لوگوں کی طرح اندر سے ابل رہا ہوں۔ کچھ دیر پہلے ہمارے 3 بھائی اپنے دین اور ملک کے لیے کافروں کی تلواروں کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ جانتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ناخن تیز کر چکے ہیں، غصے میں ہیں۔ ہم اپنے آس پاس موجود لگڑ بگوں کے سامنے جھکنے والے بالکل بھی نہیں ہیں۔ دیواروں کے باہر وہ لوگ خود کو محفوظ تصور کر رہے ہیں، ہم ثابت کریں گے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یقین رکھیے کہ اس کی بھاری قیمت ہوگی۔ ہماری اصل ترک، ہماری نسل ترک، ہم نے اپنی آزادی کے لیے پہاڑوں کو پگھلایا ہے۔ اب کافروں کو ہمارے غضب سے یہ دیواریں بجھائیں گے۔ یہی وقت ہے، کچھ ہی دیر میں ہم مر جائیں گے یا آزاد ہو جائیں گے۔ مر جائیں گے مگر قید نہیں ہوں گے۔ جس کے بعد وہ سب اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ وہیں پر اندر بازنطینی سپاہی چھپ کر کھڑے تھے۔ اتنے میں ہی وہ باہر نکل آتے ہیں اور اوپر سے ان پر حملہ کرتے ہیں۔ باتور صاحب کو بھی تیر لگ جاتا ہے۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں سب اپنی ڈھالیں نکال لیں۔ جس کے بعد وہ اپنی ڈھالیں نکال لیتے ہیں۔ وہاں پر بازنطینی سپاہی مسلسل ان پر حملہ کر چکے تھے۔ باتور صاحب کہتے ہیں آپ کا شکریہ حضور، آپ کا شکریہ۔ الپرسلان صاحب وہاں باتور صاحب کی حفاظت کر رہے تھے۔ مسلسل تیروں کی بوچھاڑ کی جا رہی تھی۔ سپاہی باہر کھڑے کہہ رہے تھے تم خودکشی کر رہے ہو الپرسلان، یا تو ہتھیار ڈال دو یا سب مرو گے، یا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ایک سپاہی الپرسلان صاحب کا کہتا ہے آخرکار یہ تیر ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا کہتا ہے اگر انہوں نے تیروں کا ڈھیر جمع کر رکھا ہوا تو کیا ہوگا؟ جس کے بعد الپرسلان صاحب کہتے ہیں بس تھوڑی سی ہمت کریں باتور صاحب۔ سلیمان کہتا ہے کیا کرنا ہے بھائی، کس چیز کا انتظار ہے؟ الپرسلان صاحب بھی وہاں پر تیر چلانے لگتے ہیں اور کافروں کو کاٹتے جا رہے تھے۔ جس کے بعد بھاری بھاری سپاہی ڈھالے آگے کرتے ہوئے موقع کا انتظار دیکھتے ہوئے وہاں پر موقع دیکھتے ہی تیر چلاتے ہیں اور اوپر کھڑے سپاہیوں کو ختم کرتے جا رہے تھے، مگر سپاہی وہاں پر مسلسل آتے جا رہے تھے۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں اب چلو تم میری طرف چلو۔ جس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اوپر کھڑے سپاہی آخرکار آدھے مر چکے تھے۔ الیگزینڈر باہر کھڑا کہہ رہا تھا اب ہمیں اور کتنا انتظار کرنا ہے بابا، وہ لوگ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، دروازے توڑیں اور ختم کریں ان کو۔ گریگور کہتا ہے بہت زیادہ ہے، جب تک دفاع کر رہے ہیں ہم اندر نہیں جا سکتے ہیں، بہت سے سپاہی مریں گے، ایسا سب سے آخر میں کریں گے۔ الپرسلان صاحب بھی اوپر چڑھ جاتے ہیں اور سامنے آنے والے سپاہیوں کو مار رہے تھے۔ وہاں پر زبردست لڑائی جاری تھی۔ الپرسلان صاحب کے سپاہی کچھ چھپے ہوئے بازنطینیوں کو ختم کرتے جا رہے تھے۔ جس کے بعد وہ ایک سپاہی کو پکڑ کر اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ گریگور دیکھ کر کہتا ہے تم پر لعنت ہو۔ گریگور کہتا ہے وہ زندہ چاہیے ہمیں۔ الپرسلان صاحب تمہاری ضد کی وجہ سے تمہاری سپاہی ایک ایک کر مرتے جائیں گے۔ الپرسلان صاحب اوپر کھڑے کہہ رہے تھے گورنر تم بہت زیادہ بول چکے ہو، اب میری بات غور سے سنو، اگر ہتھیار ڈالنے کا انتظار ہے تو وقت ضائع کر رہے ہو۔ کچھ دیر پہلے ہمارے شہید ہونے والے 3 سپاہیوں نے بتایا ترک روایت کے مطابق ترک مر سکتے ہیں مگر قید نہیں ہو سکتے ہیں۔ گریگور کہتا ہے تمہاری یہ روایت موت کا حکم دیتی ہے۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں ایسا ہوتا تو یقیناً ہو چکا ہوتا، میں اپنے دین اسلام اور ترک روایات کے مطابق مرنے کو تیار ہوں۔ تم رومی مسلک آرتھوڈوکس کے لیے مرنے کو تیار ہو؟ گریگور کہہ رہا تھا مگر اب کیا میں ایک سلجوکی شہزادے سے زندگی کا فلسفہ سننے کے لیے رہ گیا ہوں؟ مجھے بتاؤ، ہتھیار ڈال دو۔ الپرسلان کہتا ہے رومیوں کی مہربانی کی بجائے تم لوگوں سے ڈرنے ہوئے مرنا پسند کرو گے؟ گریگور کہتا ہے دیکھو میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں۔ گریگور کہتا ہے دیکھو میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں الپرسلان صاحب کہتے ہیں اب سیاست کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب ہمارے درمیان خون ہے، تم سے اور تمہارے آس پاس والوں سے جان کی بازی لگا کر بھی انتقام لوں گا۔ جس کے بعد الپرسلان صاحب اوپر سے ان کا آدمی نیچے پھینک دیتے ہیں اور وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ ادھر چاکری صاحب بیٹھے کہہ رہے تھے اب اسے پرسکون رکھنے کے لیے ینال صاحب کی جگہ کرارگاہ کا امیر بنایا گیا ہے، مگر پریشانی یہ ہے کہ صلح کے لیے جان کی معافی پانے والا ارسلان یوسف اپنے افعال سے صلح توڑ رہا ہے۔ آدمی کہتا ہے ہم سے کیا چاہتے ہیں چاکری صاحب؟ چاکری صاحب کہتے ہیں ہمارے سلطانوں کی جانب سے قائم کی گئی صلح جاری رکھنے کے لیے اپنے شہزادے ارسلان یوسف یا بخارا کاراخانی سلطنت میں کسی دوسری جگہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ سردار کہتا ہے ارسلان یوسف اپنے خاندان کے لیے بھی ایک مصیبت ہے، مگر میں اپنے والد تیگن ابراہیم خان کی جگہ ہوتا تو اسے کب کا ختم کر چکا ہوتا۔ چاغری صاحب کہتے ہیں اگر وہ واسپور کان میں رہا تو الپرسلان صاحب کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور ہزار بائی جان میں رہا تو ینال صاحب کے ہاتھوں۔ یقیناً آپ لوگ صلح جاری رکھنا چاہتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے نا؟ آدمی ہاں میں اپنا سر ہلاتا ہے اور کہتا ہے بالکل، میرا خیال ہے کہ ارسلان یوسف کا کام کسی حادثے کی صورت میں کر دیا جائے، ایک تو صلح باقی رہے گی، دوسرا آپ کے چچا یوسف ینال کے خون کا بدلہ بھی ہو جائے گا۔ چاغری صاحب کسی سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ادھر الپرسلان صاحب اپنے سپاہیوں سے کہہ رہے تھے آرتھوک سپاہیوں کے ساتھ مل کر تلاشی لو، مزید کافر تو نہیں ہے اندر، دیکھو گریگور کے علم میں آئے بغیر کوئی سرنگ نظر آئے تو مجھے بتاؤ، ہر چیز کا جائزہ لو، دیکھو کہ آس پاس کافروں کے کتنے سپاہی موجود ہیں۔ الپرسلان صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ باتور صاحب زخمی تھے اور اس کی وہاں پر مرہم لگائی جا رہی تھی۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں کافروں کا ایک تیر بھیڑیے کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ۔ باتور صاحب کہتے ہیں اب تک تو نہیں ہوا ہے جناب، آگے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ ادھر سپاہی چاروں طرف پھیل گئے تھے اور ہر طرف کی تلاشی لے رہے تھے۔
اور دوستوں آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے. اگر آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ساتھ ہی بیل آئکن پر کلک کر کے آل کر دیجیے گا تاکہ ہی جیسے نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں. اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, آج کے ہمارے ایپیسوڈ کی شروعات میں ریموس جنگل میں بھاگ رہا تھا کہ اتنے میں ہی اس کے سامنے سے کچھ سپاہی آ کر اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. ریموس اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے. وہاں پر ان کے درمیان لڑائی جاری تھی. اتنے میں ہی پیچھے سے کنور تیر چلاتا ہے اور ریموس پر حملہ کرنے والے سپاہی کو ختم کر دیتا ہے. ریموس وہاں سے بھاگنے لگتا ہے, کنور وہاں پر ان سپاہیوں سے لڑنے لگتا ہے. دوسرے سپاہی بھی پہنچ جاتے ہیں اور ریموس کو وہاں پر قابو میں کر لیا جاتا ہے. بائندر صاحب کہتے ہیں اپنا منہ کھولنے سے پہلے تم کہیں نہیں جا سکتے ہو. آئیکوت آتا ہے اور اس کو خوب پیٹنے لگتا ہے. کنور کہتا ہے اس کتے کے ہاتھ باندھ دیے جائیں. بائندر صاحب کہتے ہیں جب تک یہ زندہ ہے وہ نہیں رکیں گے, جب تک یہ منہ نہیں کھولے گا یہ مرے گا نہیں. کنور کہتا ہے چلو اب ہم ینی شہر جا رہے ہیں, جس کے بعد وہ ریموس کو لے کر وہاں سے جانے لگتے ہیں. ینی شہر کا منظر سامنے آتا ہے جس میں قالین بچھائے جا رہے تھے, سپاہی تیار تھے. مرکزی دروازے سے عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور مرکزی دروازہ کھلتا ہے. بوران آتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے تمام سرداران بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. یعقوب بے اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور آگے بڑھنے لگتے ہیں. سپاہی وہاں پر ان سرداران پر سونے کے سکوں سے برسات کر رہے تھے. یعقوب بے آگے آ کر سلام کرتے ہیں. عثمان صاحب ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں خوشی ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں. سب سرداران شکریہ ادا کرتے ہیں. یعقوب بے آگے آ کر کہتے ہیں آپ کا شکریہ, آپ نے اچھی تیاری کی ہے, آپ نے ہمیں خوش آمدید کیا ہے. عثمان صاحب کہتے ہیں یہاں بہت سے سرداران ہیں, ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ ضروری بھی تھا. عثمان صاحب کہتے ہیں توران چلو, جس کے بعد وہاں پر یعقوب بے اندر جانے لگتے ہیں اور سرداران بھی پیچھے پیچھے جا رہے تھے. عثمان صاحب کہتے ہیں اورحان تم ریموس کا انتظار کرو گے, یہ کام آج رات ختم ہو جائے گا. اورحان کہتا ہے جو آپ کی مرضی میرے جناب. اتنے میں ہی عثمان صاحب دیکھ رہے تھے وہاں پر جیر کتائی الگن خاتون اور اپنے بچے کو لے کر جا رہا تھا. اس کا بچہ عثمان صاحب کو جاتا ہوا سلام کر رہا تھا. عثمان صاحب جیر کتائی کو جاتا دیکھ کر کافی مایوس تھے, مگر جیر کتائی وہاں سے چلا جاتا ہے. دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. عثمان صاحب بھی اندر کی جانب بڑھ جاتے ہیں. ادھر تمام خواتین کے لیے دسترخوان لگایا گیا تھا. فاطمہ خاتون تمام خواتین کو لے کر وہاں پر پہنچتی ہے. تمام سرداران کی بیویاں وہاں پر پہنچتی ہیں. ایک خاتون کہتی ہے آپ نے اپنی شان کے مطابق محل بنایا ہے ملعون خاتون, رات کے کھانے تک یہیں پر بیٹھے. سب سرداران وہاں پر. اتنے میں ہی وہاں پر تمام سرداران کی بیویاں بیٹھنے لگتی ہے کہ وہاں پر سعادت خاتون پہنچتی ہے. ملعون خاتون کہتی ہے آپ کو خوش آمدید سعادت خاتون. سعادت خاتون آ کر وہاں پر مرکزی نشست پر بیٹھ جاتی ہے. ملعون خاتون اس کو کافی غور سے دیکھ رہی تھی اور کافی غصے میں بھی تھی اور اپنے غصے کو قابو میں رکھ رہی تھی. سعادت خاتون کہہ رہی تھی اچھی تیاری کی ہے ملعون خاتون, محل کافی خوبصورت ہے. جس کے بعد ملعون خاتون سائڈ پر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتی. سعادت خاتون کہتی ہے خواتین اور فتنات, ملعون خاتون کے لیے ہمارے کپڑے کے 100 پردے تیار کرو. ایک بار جب یہ دیواریں ان سے سدا دی جائیں گی تو پھر یہ حقیقت محل لگے گا. ملعون خاتون کہتی ہے شکریہ آپ کا, لیکن ہمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. ہمارے تمام کپڑے ہمارے عظیم کائی خواتین نے بنے ہیں, آپ وہ کپڑے ہماری خواتین کو دے سکتی ہیں. ادھر مرکزی خیمے کے اندر بوران وہاں پر کہہ رہے تھے یہاں پر یعقوب بے بیٹھیں گے, یہاں پر کراسی صاحب اور جاندار صاحب آپ لوگ یہاں پر بیٹھیں گے. بوران وہاں پر سب کو سب کے مقامات دکھا رہا تھا. عثمان صاحب مرکزی نشست پر کھڑے تھے. کراسی صاحب کہہ رہے تھے کیا یہ نئی روایت ہے عثمان صاحب, یہ پہلے سے ہی طے ہے کہ کون کہاں پر بیٹھے گا. جاندار صاحب کہتے ہیں یہ انتظام اچھا ہے. عثمان صاحب کہتے ہیں اب سے ہر چیز کا ایک نظام ہوگا, آپ نے ان قالینوں پر ہمارے نشانات بنائے ہیں ماشاءاللہ. جاندار صاحب کہتے ہیں آپ کو علم تھا عثمان صاحب. عثمان صاحب کہتے ہیں ان نشانوں نے ہمارے لیے کئی لوگوں کا خون بہایا ہے, ان میں سے کچھ ہماری سرزمینوں کو اپنا نہیں, وہ ہمیں اجنبی سمجھتے ہیں,
ان کی چالوں نے ہمارے نظام کو خراب کر دیا ہے۔ عثمان صاحب کا اشارہ یعقوب بے کی جانب تھا۔ عثمان صاحب کہہ رہے تھے اسی لیے ہم انہیں چاہتے ہیں کہ آپ خود کو اجنبی محسوس نہ کریں، ہمارے گھر کو اپنا گھر بنائیں، ہمیں آپ اپنوں میں سے جان لیں۔ کراسی صاحب کہتے ہیں یعقوب صاحب آپ کی جگہ پر درمیان کا نشان کیوں نہیں ہے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں اللہ اللہ بوران، آپ نے یہ غلطی کیسے کی ہے؟ بوران کہتا ہے مجھے معاف کر دیں جناب۔ یعقوب بے کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ جس کے بعد وہ قائم معاذ کو آواز لگاتے ہیں اور قائم معاذ وہاں پر اپنی جیکٹ پھیلا دیتے ہیں، جس کے بعد یعقوب بے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ تمام سرداران وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعقوب بے کہہ رہے تھے آپ فکر نہ کریں سرداران، زمین کا ہر ٹکڑا جس پر میں بیٹھتا ہوں وہ درمیان کی زمین ہے، مگر آپ کا گھر اب میرا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو ہی یہی بتانا چاہتے تھے۔ اب سے ہماری تمام چالیں حقیقت پر مبنی ہوگی انشاءاللہ۔ بران جاؤ شربت لے کر آؤ۔ بران کہتا ہے جو حکم حضور، جس کے بعد وہاں پر سب کو شربت پیش کیا جاتا ہے۔ ادھر ایک سپاہی یعقوب بے کے کان میں آ کر کہتا ہے مجھے محمد بے کی خبر ملی ہے، سپاہیوں نے یعنی شہر کو گھیر لیا ہے جناب۔ عثمان صاحب کہتے ہیں سب لوگ لطف اٹھائیں۔ ادھر خواتین کو بھی شربت پیش کیے جا رہے تھے۔ ایک خاتون کہتی ہے ہم نے سنا ہے کہ آپ سرحدوں پر ہی رہی ہیں سعادت خاتون۔ سعادت خاتون کہتی ہے جو تم نے سنا ہے وہ ٹھیک ہے، سرحدوں کے ارد گرد بہت کام کرنا ہے اور کچھ عرصہ سرحدوں کے ارد گرد رہیں گے۔ ملعون خاتون کہتی ہے پھر تو ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے سعادت خاتون۔ سعادت خاتون کہتی ہے بالکل ایسا ہی ہے۔ خوبصورت لڑکی یہ کون ہے ملعون خاتون؟ وہ دراصل ہولوفیرا کی بات کر رہی تھی۔ کیا یہ آپ کی بہو تو نہیں ہے؟ ملعون خاتون یہ سن کر کافی حیران ہوتی ہے۔ دوسری خاتون کہتی ہے نہیں نہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ اورحان بے کی خاتون ہے۔ ملعون خاتون کہتی ہے یہ ہولوفیرا ہے، ہماری مہمان ہے۔ ہولوفیرا کہتی ہے میں شہزادی ہوں۔ جیسا کہ ملعون خاتون نے کہا ہے میں یہاں پر مہمان ہوں۔ سعادت خاتون کہتی ہے میں نے سوچا کہ ملعون خاتون نے اورحان کی شادی کسی غیر ملکی خاتون سے کر دی ہے۔ ہولوفیرا کہتی ہے آپ اچھا مذاق کر لیتی ہیں۔ سعادت خاتون کہتی ہے کون سی ہوا تمہیں ان سرزمینوں پر کھینچ کر لائی ہے ہولوفیرا؟ ہولوفیرا کہتی ہے تجارت، میں یہاں پر آپ کی طرح تجارت کرنے آئی ہوں۔ ادھر ایک خفیہ ٹھکانے کا منظر سامنے آتا ہے جس میں بہت سے سپاہی موجود تھے اور وہاں پر فیصل بھی موجود تھا اور وہ اپنی تلوار کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا بتاؤ تیاریاں کیسی ہیں؟ سپاہی کہتا ہے ہتھیار راستے میں ہے جناب، ہمارے تاجر جنہوں نے اعتماد حاصل کیا ہے وہ ہتھیاروں کو دوسرے سامان میں چھپا دیتے ہیں۔ فیصل کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم نے ان تمام چیزوں کو ایک وجہ سے برداشت کیا ہے۔ یہ بوتلیں ان جگہوں پر پھٹیں گی جہاں پر وہ سب سے محفوظ سمجھتے ہیں۔ جس کے بعد فیصل تلوار نکال کر کہتا ہے یہ تلواریں ان لوگوں کو کاٹ دیں گی جس سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سپاہیوں، کوئی سپاہی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے پاس تلوار نہ ہو۔ تمہارے پڑوسی، تمہارے دوست وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تم نے کھانا کھایا ہے، وہ جنہوں نے برسوں سے ہم پر گھسنے کی کوشش کی ہے، وہ ہمارے ہاتھوں مریں گے اور اب وہ سوئیں گے نہیں کیونکہ ہم جاگ چکے ہیں۔ مجھے بتاؤ باقی جگہ۔ سپاہی کہتا ہے کاراجہ حصار کے 50 مزید لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور سوغوت کے عیسائی ہمارے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آفندی واسیلیوس، جو بغاوت کی آگ آپ نے جلائی ہے روز بروز بڑھے گی۔ فیصل کہتا ہے ضرور بڑھے گی، بہت زیادہ بڑھے گی، استاد کے آنے سے پہلے سب کچھ تیار ہو جائے گا۔ کیا تمام ترکوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ دراصل اس کا نام فیصل تھا۔ یہ عثمان صاحب کے اندر ایک عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کام کرنے والا ایک جاسوس تھا۔ اس آدمی کا نام اصل نام واسیلیوس تھا اور یہ فیصل نام سے مشہور تھا عثمان صاحب کے سپاہیوں میں۔ یہ عثمان صاحب کے درمیان ایک غدار تھا۔ ادھر دوسری جانب جنگل کے اندر علاؤ الدین گنچا خاتون اور سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ علاؤ الدین کہہ رہا تھا گنچا خاتون آپ کا ایک سپاہی غائب ہے۔ گنچا کہتی ہے تمہارا حافظہ بہت مضبوط ہے مدرسے والے۔ علاؤ الدین کہتا ہے ہاں مجھے نہیں یاد ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوا ہے اور بھول گیا ہوں۔ گنچا کہتی ہے میں نے اسے سردار بابا کی طرف بطور ایلچی بھیجا ہے۔
تم اتنے متجسس کیوں ہو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کمرے میں داخل ہونے والا ڈاکو ہم میں سے تھا؟ علاؤدین کہتا ہے آپ میرے اس کمرے میں سپاہی کیوں بھیجیں گی بھلا؟ میرے پاس ہے ہی کیا چیز جو کہ آپ چھینیں گی؟ ایسا ہی ہے نا؟